एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान। मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ मिलने आई हैं फिर से कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए और तो और मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव तो है लेकिन हिला देने वाला है। हो सकता है कि आपको इस वक्त ब्रंच टाइम पे हल्का सा डर भी लगे, क्योंकि आज का टॉपिक वाकई बहुत मजे का है। जी राबिया बताइए। जी बिल्कुल बुशरा, सही कहा आपने। टॉपिक जरा हटके है, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन स्केरी भी है। लेकिन आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं आपके डर को भगाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन, भूतों और असेब की, कि इनकी आखिर में हकीकत क्या है। क्या वाकई खवातीन पर जिन आशिक हो जाते हैं? क्या वाकई बाल खुले छोड़ देने से और परफ्यूम लगाकर बाहर जाने से खवातीन पर जिन आशिक हो जाते हैं? काले जादू की हकीकत क्या है? तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके साथ भी इस किस्म के कोई वाकयात पेश आए हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे साथ अपने प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने राबिया, कि अगर जैसे कि आपको टॉपिक डिस्क्लोज हुआ है, कोई अगर आपने ऐसा वाकया देखा हो, महसूस किया हो या आप इस फेज से गुजरे हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। और आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं जब आपको मिलवाऊंगी, तारुफ करवाऊंगी, तो आप लोग जान जाएंगे कि ये लोग कौन हैं, कौन एक्सपर्ट है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बताते चलें कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली, साइकोलॉजिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली सर। उनके साथ है सादिया सुहेल राना, शी इज़ अ घोस्ट बस्टर, एक्स MPA पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ है जी मुफ्ती कैसर शिजाद नईमी साहब, और है हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। वेलकम टू मेरी सहेली। एक्सपर्ट्स है, ओपिनियंस भी हैं, राय भी लेंगे, जानेंगे भी कि जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैलें, मौकिल, परियां, इनकी हकीकत क्या है। क्या ये वाकई में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? जिस तरह हम इंसान एक दुनिया में बसते हैं, क्या उनकी भी कोई दुनिया है? सर आप बताइए, क्या हकीकत है इसमें? देखिए, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में तो ना कभी कोई जिन, भूत और ना कोई चुड़ैल, ना कोई परी, ना कोई जादू, ना कोई टूना, ना कोई नज़र। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को नहीं देखा, कभी नहीं महसूस किया, कभी भी महसूस नहीं किया, कभी नहीं देखा, अपने इर्द गिर्द के माहौल में नहीं देखा। और मेरे ख़्याल में ये बातें साइंस नहीं मानती, और साइंस से हम बहुत फ़ायदे उठाते हैं। हमारी ज़िंदगी में आज जो सहूलतें हैं वो साइंस की वजह से हैं, और साइंस एविडेंस देती है हर चीज़ की जी। और हम लोग साइंस से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। जैसे जो उलमा हैं या मजहबी रहनुमा हैं दुनिया भर के, वो भी साइंस से फ़ायदा उठाते हैं, और जो साइंसदान हैं दुनिया भर के, वो भी मज़हब से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कोई दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक तरह से, कि जो साइंसदान है उनका भी मजहबी अकीदा होता है, और वो भी रूहानी इक़दार में यकीन रखते हैं, और जहाँ दुनियावी मामलात में उनको मुश्किलात पेश आती हैं वो रूहानियत और मज़हब की तरफ रुजू करते हैं। और जो मजहबी लोग हैं वो तो शब रोज़ हमारे सामने साइंस पे तकिया करते नज़र आते हैं, और साइंस पे भरोसा करके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और साइंस पे पूरी तरह यकीन रखते हैं वो। तो मेरे ख़्याल में वो भी साइंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो ये दोनों तबके, यानी मजहबी तबका और साइंसदान तबका, एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। साइंसदानों का मज़हब होता है, मजहबी लोग साइंसदान होते हैं, वो भी साइंस से फ़ायदा उठाने वाले, इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल ठीक। आप इस हवाले से क्या कहेंगी सादिया? हर इंसान के अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और वाक़यात होते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि जन्नात की बात या और अल्लाह की मखलूक़ियात की बात, तो इससे इनकार करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में है, और हमारे कई अंबिया जो जन्नात पे हुकूमत करते रहे और तमाम चीज़ें ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हाँ, इसकी जिस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम जन्नात का नाम लेके बाज़ लोगों ने कारोबार एक बना लिया है, और इंसानी बीमारियों को, जहनी बीमारियों को भी उससे मुंसलिक करके कई कीमती इंसानी जानें गई हैं, कि जिनों के नाम पे मार पीट कर के लोगों को कि इसमें जिन आ गया या आ गया, बगैर किसी लॉजिकल उसके। अब ह्यूमन, मेरे पास 2 डॉक्टर्स बैठे हैं माशाल्लाह, इतने एक्सपर्ट्स जो जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें भी आपको क्या क्या चीज़ें दिखा भी सकती हैं, और बज़ाहिर इस तरह के अलामात भी आती हैं कि जो एक अननेचुरल लगता है।
लेकिन मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात को वो जिन काबू आना वगैरह के हवाले से नहीं, जो अपने इर्द गिर्द इस मखलूक की मौजूदगी के और इस मौजूदगी उसको अपने आप को ज़ाहिर करना और लोगों की ज़िंदगियों में नेगेटिव इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालना, ये चीज़ें बहुत देखी हैं। इसलिए मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं मतलब आप एग्री करती हैं कि ये सारी चीज़ें और कई हमारे मामलात हैं इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है, हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज भी होता है। साइंस भी अपनी जगह एक अटल हकीकत है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इन मखलूक़ात की मौजूदगी से भी मैं समझती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कहती हूँ, आखिरी इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया और बेशुमार किया। मुफ्ती साहब, अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे कि जिन, भूत और काला जादू के आपस में लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे माशरे में जो है वो कुछ लोग जो है वो अफरात तफरीद का शिकार हैं। कुछ अहबाब जो है वो इसका बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कुछ जो है वो हर बात को, चाहे जैसे कि हमारी बहन साजिया ने बात की कि वो मेडिकल इशू हो, हर ऐसा इशू, हिस्टेरिया की मर्ज़ हैं और कई ऐसे अमराज हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हर बात को जो है वो जिन्नात पे डाल देते हैं जी। तो ये दो तरह की राय हैं जो कि हद्दे इत्दाल से जो है वो मैं समझता हूँ कि ऊपर गई हुई हैं। जहाँ तक जिन की बात है तो कुरान पाक में बाकायदा एक सूरत जिन के नाम से जो मौजूद है, उसमें उसका आगाज़ इस बात से होता है कि जिन्नों के गिरोह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की जो है वो तिलावत सुनी, फिर उस पर ईमान ले आए और जो है वो उन्होंने जाके अपने गिरोह को भी बताया कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो कि किसी बशर का कलाम नहीं है। ऐसे ही जो है वो कुरान पाक में जहाँ पे इबलीस का वाक़े का जिक्र आता है, वहाँ ही बताया जाता है कि वो जिन था, शैतान जो है वो, और उसने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया तो वहाँ उसने रीज़न ये बयान की कि मुझे जो है वो आग से पैदा किया गया है और इनको मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं लिहाजा मैं इनसे अफजल हूँ, मैं सजदा क्यों करूँ इनको। तो जिन एक मखलूक तो है, कुरान से साबित है भी, और अहादीस से भी इस पर जो है वो जिक्र मिलता है। ऐसे ही जो है वो जादू भी एक हकीकत है, कुरान पाक में इसका जिक्र मिलता है। हम चूँकि मुसलमान हैं और हमें पहली जो रहनुमाई है वो कुरान से लेनी होती है, मज़हब से लेनी होती है, तो कुरान की रूह से जादू जो है वो भी एक हकीकत है और इसकी अहादीस भी मिलती हैं इस पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक यहूदी ने जो है वो जादू किया और अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज के बताया कि आप पे जादू किया गया है और फिर आपको उसके तदारुक के लिए कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास, इसकी तालीम दी गई और फिर ये तक बताया गया कि वो जो तलिस्म है वो किस कुएं में फेंका गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भेजकर वो तलिस्म मंगवाया और उसकी एक एक गिरा जो है ये सूरतें पढ़ के, एक एक आयत पढ़ के जो है वो खोली गई। और जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पहले से बहुत हल्का और बेहतर महसूस किया। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। और जो जादू है इसको सीखना, इसको करना उलमा ने हराम करार दिया है। इवन के कुछ जगहों पे जब इस पे शिरकिया और कुफरिया अल्फाज आते हैं, इसको कुफर तक भी जो है वो करार दिया गया है। कुरान पाक में जहाँ जादू का जिक्र आता है वहाँ ये तक भी बताया जाता है कि वो लोग जादू सीखते हैं मा युफर्रिकु भी बैनल मरई व ज़ौजिही, ज़ौजैन के दरमियान तफरका कराने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कराने के लिए उनका एक बड़ा मकसद होता है। जादू का कोई पॉजिटिव सीन तो होता नहीं है, हमेशा नेगेटिव कुफ्तों से ही उसमें जो है वो मदद ली जाती है, शैतानी कुफ्तों से ही, और उसका मकसद भी नेगेटिव ही होता है। और यानी कि आप जादू से अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं जादू के जरिए। देखिए बता रहा हूँ कि जैसे रूहानी कुफ्ते हैं ऐसे शैतानी कुफ्ते भी हैं, ठीक है। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे रखी है, कुरान पाक में है कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला उसने दुआ इल्तिजा की अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, अल्लाह ने उसको मोहलत दी। अब जो लोग ये शैतानी अमल करते हैं वो शैतानी कुफ्तों से जो है वो मदद लेती हैं और इसकी नेगेटिविटी मौजूद होती है, इसके इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे ही जैसे पहले इंसान को जो है वो मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद फिर उसकी नस्ल चल पड़ी, ऐसे ही पहले जिन को जो है वो आग से पैदा किया गया। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि उसको जो है वो आग से जो है वो बिन नारिन समूम, आग जो है वो भड़कती हुई आग से जो है उसको पैदा किया गया, उसके बाद उसकी नस्ल चल पड़ी बाकायदा। ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगियाँ हैं, ऐसे ही उनकी औलाद होती है और उनको जो है वो दुनिया में बसते हैं। उसमें जो है वो मुसलमान भी हैं जो इस्लाम पे यकीन रखते हैं, अच्छे भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं। जैसे इंसान है ऐसे बाकायदा से एक मखलूक है,
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انسانوں کا ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہیں ساتھ جنوں کا ذکر بھی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جو ہے میری عبادت کریں۔ تو عبادت گزار جن بھی ہوتے ہیں، ناشکرے جن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہندو مسلم ساری ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے کہ شیطانی عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے یا اثرات ہیں یا سایہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ اتارے ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، تو اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، جادو کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے، جادو کرنا گناہ ہے، جادو سیکھنا گناہ ہے۔ اس میں کفریہ جو ہے وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ایون کے شیطانوں کے نام لے کے اس پہ جو ہے وہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کا توڑ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ قرآن سے اور ہمیں جو دین سے تعلیم دی گئی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ہر ایک کا اپنا عمل ہے، ایکسپیرینس ہے، جو ہے وہ آیت الکرسی کے ذریعے جو ہے اس کی مدد کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں دین کے ذریعے، کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ مدد لے کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ ہم چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اس میں بالکل یقین رکھتے ہیں، کچھ ہر بات کو چاہے وہ صحت کا ایشو ہو اس سے جوڑ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر بندہ جب کوئی اول فول بات کرتا ہے تو اس پہ جنات کا سایہ ہی ہوتا ہے، بہت ریئر کیس آتے ہوتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ اور آپ نے کہا میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہر چیز کا اس کے ساتھ، اور یہ لازمی نہیں کہ خواتین پہ ہو، یہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین میں ایک مرض ہے جس کو ہم اپنی طب میں یا ہسٹیریا کہتے ہیں، میڈیکلی طور پہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گی۔ یعنی کہ ہم ان سے پوچھیں، ہمارے ساتھ جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ بتائیں آپ جو پیشنٹس ڈیل کرتی ہیں، آپ بہتر جان سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ میڈیکیٹڈ ایشوز ہی ہوتے ہیں ان کے، یا اس سے اوور لیپ یا ریلیونٹ ہوتے ہیں جس طرح ہم بات کریں جس طرح یہ انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اب جو ہم سائیکائٹری کی نالج ہے وہ فیکٹ بیسڈ ہے، سائنٹیفکلی بیسڈ ہے، اور اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو شاید عام انسانوں کو سمجھ نہ آئیں، جیسے ایک اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر ہے جس میں ان لوگوں کو آوازیں آتی ہیں جو ان کو کچھ کرنے کو کہتی ہیں، وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ ایجنسیز لگی ہیں، کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے کچھ بلیفس بن جاتے ہیں کہ ان کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، یا وہ لوگ کچھ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب بیہیویئرز ہو جاتے ہیں، جیسے آئی ہیو سین پیشنٹس جو نالیوں سے اٹھا کے گند کھا رہے ہیں، ان کے ہائیجین اتنا پور ہو جاتا ہے، اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہے، یہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے جس میں انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ میں مینٹل ہاسپٹل میں تھی ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، وہاں پہ کام کری تھی، بہت سارے بلاسفیمی کے کیس تھے جو سائیکائٹرک ایشوز تھے، دے اسٹارٹ کلیمنگ، دے اسٹارٹ سیئنگ کہ میں خدا ہوں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ کہتا تھا میں امام مہدی ہوں۔ سو اگر ایک نے اسی طرح قرآن پاک کی بیعت بھی کر دی، اچھا مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹرم بولی تھی شیزوفرینیا، رائٹ؟ اسکیزوفرینیا، رائٹ۔ ہم یہاں پر بھی دوبارہ آتے ہیں، لیکن میں اپنے ویورز کو بتاتے چلوں کہ ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے USA سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر شبانہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم اسکیری ٹاپک ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں جن بھوتوں کی۔ تو کیا کبھی آپ نے امریکہ میں ایسی کوئی سچویشن دیکھی ہے، کوئی خاتون آپ کے پاس آئی، انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ مجھ پر جن عاشق ہو گئے ہیں یا جادو وغیرہ؟ چلیے پنجاب اور ایشیا میں تو چلتا ہے، امریکہ کا بتائیں، امریکہ میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ پتہ ہے مجھے بشرا اس چیز کا بڑا پرسنل انٹرسٹ تھا اس ٹاپک کے اندر، ناٹ بیکاز آف دا جادو اینڈ آل دس، لیکن چونکہ میرا فیلڈ ایسا ہے نا OB-GYN کا، گائنیکالوجی کا، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں تو یہ جو ہیلووین وغیرہ منائی جاتی ہے بوسٹن میں، سیلم میں وچ ہنٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں پہ عورتیں جو ہیں جو مڈ وائف بن گئی تھیں، وہ ان کے اگینسٹ آدمیوں نے ایک محاذ کھڑا کر لیا تھا کہ بھی عورتوں کو رائٹ نہیں دینے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور جو ہے نا ان کو وچ کہہ کے، یہ ہسٹری میں ہے کہ کچھ جگہوں پہ چرچز نے بھی عورتوں کو دبانے کے لیے وچ کہہ کے نا ان کو جلانا شروع کر دیا، اور وہ ساری دائیاں تھیں۔ اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوتی نا تو مجھے بھی وچ کہہ کے جلا رہے ہوتے وہ، تو مجھے اس چیز میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ دیکھو ذرا اس زمانے میں بھی کیسے چیزوں کو غلط رنگ دے کے پاور ڈسکریمنیشن کے لیے کہ پاور کسی اور کے پیچھے نہ چلی جائے، ان چیزوں کو ہسٹیریا یا میڈیسن یا جو سائیکیٹرک ایشوز کو کیسے کور اپ کر دیا جاتا تھا۔
اور پھر سزا دی جاتی تھی. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. اچھا یہاں پہ نا کچھ اسٹیٹس میں ووڈو ہوتا ہے, کالا جادو, جس طرح سے آپ لوگ کالا جادو بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح آپ اگر ٹرکی میں چلے جاؤ, مڈ ایسٹرن کنٹریز میں, تو وہاں پہ کہتے ہیں نا ایول آئی. ان کنٹریز میں ہر جگہ پہ ہر چیز پریولنٹ ہے, ہو رہی ہے, لیکن نام بدل جاتا ہے. آپ یہاں پہ نیو اورلینز ایک ایریا ہے, وہاں پہ جاؤ تو اتنی وہاں پہ آپ کو ڈالز اور ایسی وہاں پہ میوزیمس ملیں گے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈالز کے اوپر, جو آپ موویز میں نہیں دیکھتے جس طرح بلیک جادو کر کے ڈالز کے اوپر نیڈلز اینڈ پینز ووڈو کر کے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے ان ایریاز میں. میرا کبھی ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوا آف کورس ایسے لوگوں سے, لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اگر کوئی پاورفل بندے کو انہوں نے یہ بہت ہی کرنا ہوتا تھا اپنے نیچے سبمسو, تو وہ ڈرلنگ کر دیتے, تو ہول بنا کے اسائلمس میں ڈال کر, بجائے کہ اس کے مینٹل ڈسیبلٹی کو ٹریٹ کیا جاتا, اس کا ٹیمپورل یا اس کی پری فرنٹل کارٹیکس سے اس کا ایریا نکال دیا جاتا تھا, پھر وہ ایک نم سا بندہ ہو کے آپ کے نیچے جو ہے لگ جاتا تھا. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. اب آپ یہ کہہ لو کہ میڈیکل فیلڈ نے, اور یہ ابھی سائیکائٹری صاحبہ بھی بتائیں گی آپ کو, کہ اب اتنے انہوں نے ڈی ایس ایم کی کر دیے ہیں کہ ہسٹیریا کے ساتھ انہوں نے بائی پولر, اسکیزوفرینیا, ہر سائیکائٹرک ڈیزیز کو نام دے دیا ہے, تاکہ ان لوگوں کو ان کے رائٹس مل سکیں جو کہ واقعی بیمار ہیں, نہ کہ اس پہ جادو کیا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بتائیے, جب پنجاب اور ایشین کلچر کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اب ہمارے ہاں بہت سی سرٹن کلاس ہے جس کو ایگری کرتی ہے, جس کو ڈس ایگری کرتی ہے. جب کالے جادو کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر شیوانہ مفتی, آپ بتائیں کالا جادو جو ہے اس سے ریلیٹڈ کبھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کلینکلی بھی دیکھا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کوئی فیملی نے کہا ہو کہ نہیں اس پہ کالا جادو ہے, یا کوئی ایسے اثرات ہیں؟ آپ نے ایسا کوئی پرسنل ایکسپیرینس دیکھا ہے یہاں پہ جب آپ ایشیا یا پاکستان وزٹ کرتی ہیں؟ نہیں, مجھے نا یہاں پہ کبھی, امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ بہت ایجوکیٹڈ, اور یہاں پہ سائیکائٹری اور بیہیویئرل سائنسز کے اوپر اتنا زور ہے, بہت زیادہ, اور یہاں پہ سائلنس اور ہر جگہ پہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہے. بہت ریموٹ ایریا میں اگر آپ جائیں گے تو کہیں ہو سکتا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس کبھی نہیں رہا, اور جب میں پاکستان آتی ہوں, پاکستان میں گاؤں میں بہت جاتی ہوں, اور وہاں پہ جا کے, بٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میرا کبھی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں رہا, بلکہ میں آپ کا شو سے دیکھوں گی کہ باقی لوگوں کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اور کیسے ہوتا ہے. میں نے میرا پرسنل, آئی ایم سوری, مجھے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. لیکن آپ خود اس پہ بلیو کرتی ہیں کہ جن, بھوت, پریت, چڑیلے موکل ہوتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں؟ چڑیلے پتہ کیا ہے, خوبصورت اور ڈائن اور چڑیل ہوتی ہے. یہ بھی صحیح بات ہے. پھر تو یہاں کافی چڑیلے بیٹھے ہیں, یہاں پہ بہت سارے چڑیلے بیٹھی ہیں. شیزوفرینیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر شیوانہ آپ بھی بتائیں کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے, وہ سم ہاؤ کتنا, بلکہ ڈاکٹر شیوانہ کی طرف بھی ہم آتے ہیں, میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر ہما سے بھی بات کروں کہ آپ یہ بتائیے شیزوفرینیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو دیر از اے تھن لائن in identifying the issues between a person who is schizophrenic and a one who is going through such certain phases جس کو ہم جن بھوت یا اس کلاس سے کہتے ہیں. تو آپ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اس میں ایک پرٹیکولر ہمارے پاس کرائٹیریاز ہیں ہمارے پاس, جیسے انہوں نے بتایا DSM-5 ہے, ICD-11 ہے, جن میں انہوں نے سیٹ آف سمٹمز دیے ہوئے ہیں کہ یہ علامات ہیں تو یہ اسکیزوفرینک ہوگا, جس میں اس میں کچھ ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں, ان کے کانوں میں آوازیں آ سکتی ہیں, کچھ انہیں لگ سکتا ہے کہ ان کو کوئی ٹچ کر رہا ہے جبکہ کوئی ٹچ نہیں, آس پاس کوئی نہیں ہوتا, ان کو کوئی ٹیسٹ آ سکتا ہے, ان کو کوئی اسمیل آ سکتی ہے جبکہ کسی اور کو نہیں آتی. اسی طرح کچھ ایسے بلیفس بن جاتے ہیں جو اصل میں نہیں ہوتے, جیسے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے, ارریلیونٹ اسپیچ ہوتی ہے, بے تکی باتیں کرتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, اور سلیپ ایپیٹائٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائم کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, اپنے آپ کو بالکل سوشلائزیشن انہوں نے ختم کر دی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا, اپنے آپ کو کارنر کر دیا, سگنیفیکنٹ بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں, اور اس کے ساتھ سگنیفیکنٹ فنکشنل ڈکلائن آتا ہے, اور ایک عرصے تک رہنا چاہیے. لائک منیمم اس کا 1 منتھ ہے, اور 6 منتھس, پچھلے 6 منتھس میں فنکشنل ڈکلائن کافی
ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے, تو ہم اس کو اسکیزوفرینک کہتے ہیں. اسی طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر میں بات کی جائے تو ایک فیز آتا ہے جسے مینک فیز کہا جاتا ہے, جس میں انسان بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کوئی بڑی ہستی سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں, اپنے آپ کو پیغمبر کہہ سکتا ہے, کوئی بڑی ہستی اچھا مجھے کہہ یہ سکتا بتائیں, ہے. جب آپ بات کر رہی ہیں ان سمپٹمس کی, تو یہ بتائیں کہ یہ کیوریبل ہے؟ جی بالکل. اور یہ ہوتا کیسے, جینیٹیکل ایشو ہے, ہمارے دماغ کیا میں ایشو ہے؟ ہمارے دماغ میں کچھ موڈ ریگولیٹنگ کیمیکلز ہوتے ہیں, جس میں اگر کچھ اتار چڑھا ہوا ہے, جس میں مین کیمیکل جو ہوتا ہے ڈوپامین, جس کی ایکسیس ہو جائے تو یہ علامات ہوتی ہیں. پھر ان میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ ڈوپامین بلاکرز ہوتی ہیں اور سگنیفیکنٹلی امپروو ہو جاتے ہیں. آئی کین شو یو سرٹن پیشنٹ جو بالکل فنکشنالٹی ان کی امپیئر ہوئی ہوتی ہے اور آپ بالکل نارمل طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی, خواتین میں بہت زیادہ ان میں پرسنٹیج ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سم ہاؤ خواتین انڈر پریویلیجڈ ہے. اور ایک اور ڈس آرڈر ہوتا ہے جسے ہم کنورژن کہا جاتا ہے, جب سائیکولوجیکلی اسٹریس اتنا بڑھ جاتا ہے تو انکانشیس مائنڈ سے کچھ سمٹمس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہمارا سائیکائٹری کے سائیکالوجی کے فادر تھے فرائڈ, جن کا سب سے زیادہ کام ہی ہسٹیریا پہ اور وہ خواتین میں ہی تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ جب سائیکولوجیکل اسٹریسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہماری جو مائنڈ ہے, انکانشیس مائنڈ میں جب اسٹریس بڑھتا جاتا ہے, جیسے میں اس گلاس میں پانی ڈالوں, ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بھر جائے گا اور پھر پانی ہر طرف گرے گا اور بہت میس کریٹ کرے گا. ہمارا دماغ ایک حد تک اسٹریس لے سکتا ہے, جب اس کے بعد اسٹریس بڑھتا ہے تو وہ فزیکل سمٹمس کی فارم میں سامنے آتا ہے, جس کی کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگوں کو دکھنا بند ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو چل نہیں پاتے, کچھ لوگ بات نہیں کر پاتے, اور کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں, وہ گھنٹوں بے ہوش رہتے ہیں. پھر میرے پاس, میں یہ ایگزامپل لازمی کوٹ کرنا چاہوں گی, میرے پاس ایک خاتون آئی جن کے ہسبینڈ اس کو لے کے آئے کہ اس پہ جن چڑھ جاتے ہیں, اور تب یہ جھاڑو پکڑ کے نا اپنی ساس کو مارتی ہے. تو ہم نے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ ساس بہت ظالم تھی. اب جن چڑھ کے تو جو مرضی کرے وہ, تو جن جسٹیفائڈ ہے. مطلب ہم جنوں اگر ہم کو کالے جادو کی بات کریں تو سائنس کیا کہتی ہے کالے جادو کے بارے میں؟ سائنس سے پہلے تو میں مذہب کی بات بھی تھوڑی کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعوت دی ہے کہ فکر و تردد کرو, یعنی سوچ بچار کرو. جی جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا ہے کہ سیدھی بات کرو, لگی لپٹی نہ لگاؤ. جو آپ کے دل میں صاف سیدھی سچی بات ہے وہ آپ کر دو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو یہ ساری باتیں قرآن پاک میں بے شمار ہدایت ہے انسان کے لیے. اور پھر ہم ایولیوشنری پروسیس کو دیکھیں تو ہر آنے والے چند سالوں کے بعد آپ کو کچھ نئی نئی ایجادات نظر آتی ہیں. جیسے پچھلی صدی میں جہاز ایجاد ہوا, اور سب ٹریول اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاز کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا میں 10 لاکھ جہاز ٹیک آف لینڈنگ کرتے ہیں, اور وہ سیف ٹیک آف اور سیف لینڈنگ کرتے ہیں. تو یہ سائنس کا سٹرکچر ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے کرتے ہیں, اور جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو حادثہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو جو چیزیں سائنس ثابت کر دیتی ہے, کیونکہ سائنس کے کئی درجے ہیں, کہیں کوئی بندہ ایک خیال پیش کرتا ہے وہ سائنس نہیں ہوتی, پھر کوئی تھیوری بن جاتی ہے وہ سائنس نہیں ہوتی, پھر ہائپوتھیسس بن جاتے ہیں وہ سائنس نہیں ہوتی, پھر اس کو ٹیسٹ میں سے گزارا جاتا ہے. جب وہ ٹیسٹ پاس ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سائنس کا درجہ, لاز کا درجہ اختیار کرنا شروع کرتی ہے. اور کہیں سائنس پھر ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ چیز یوں ہے. بعد ازاں بھی کوئی غلطی نکل آئے تو سائنس مان لیتی ہے. سائنس ہمبل ہے, سائنس فیلیبل ہے, وہ اپنے آپ کو خطا کا پتلا سمجھتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سبھی لوگ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں, ورنہ جہاز پہ سفر نہ کریں مذہبی لوگ. وہ اسمارٹ فون پہ بات کبھی بھی نہ کریں اگر انہیں شک ہو سائنس پہ. وہ ایئر کنڈیشن ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے فائدہ مند نہ سمجھیں اگر ان کو شک ہو. تو ان کو سائنس پہ کافی یقین ہے. اسی طرح سائنسدانوں کو بھی مذہب پہ کافی یقین ہے, اور مذہب میں ایویڈنس نہیں ہوتی. اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غائب پہ ایمان لاتے ہیں, اور جو چیزیں غائب والی ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کو اوپر ایمان لاتے ہیں. لیکن جو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی میں تو آپ ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں. مذہب ہماری زندگی میں ایک سپیریئر جگہ رکھتا ہے, لیکن سائنس ہماری
ज़िंदगी में प्रायोरिटी रखती है। हमारी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो साइंस के मुताबिक चल रही होती हैं। देखिए, जैसे अगर हमने खाना खाना है और नमाज पढ़नी है तो पहले क्या करेंगे? पहले खाना खाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि खाना नमाज से ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन खाने को प्रायोरिटी हासिल है। अगर आपने सफ़र करना है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मज़हब जो है वो बैक बर्नर पे है। मज़हब खुद कहता है कि अपनी दुनियादारी को प्रायोरिटी में रखो। साइंस भी हमारी दुनियादारी है और हम इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुपीरियरिटी पे रखते हैं। जहाँ मज़हब हमारा साथ देता है हम मज़हब के साथ क्लिंग करते हैं, और जहाँ साइंस हमारा साथ देती है तो हम मज़हब की तरफ रुजू नहीं करते। हम सफ़र करना हो तो साइंस की तरफ रुजू करते हैं, बात करनी हो डिस्टेंस पे तो साइंस की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाए, बहुत परेशान हो जाए और कोई शय हमारी मदद ना करे तो फिर हम कहते हैं या अल्लाह मेरी बस हो गई है, अब तू मेरा साथ दे। तो जब हमारी दुनियावी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वहाँ से मज़हब की आलीशान शुरू होती है और हम उससे रुजू करते हैं। लेकिन जब हमें छोटे मोटे काम करने होते हैं तो वो हम साइंस, दुनियादारी, दूसरे इंसानों की मदद दुनिया से को करते साथ हैं। साथ लेके चलते हैं। ठीक, बिल्कुल। इसी तरह ये जो जादू टोने का मसला है, ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। WHO इस पे बहुत काम कर रही है। वो लोगों को बता रही है कि देखिए अभी ऐसा है कि हर बंदा थोड़ा बहुत फिक्रमंद होता है अपने ब्लड प्रेशर के बारे में, अपनी डायबिटीज़ के बारे में, अपने दिल के बारे में, अपने फेफड़ों के बारे में, मसल चेक कराना। आपने कभी किसी बंदे से सुना है कि मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, या मुझे किसी डॉक्टर से पता करना चाहिए कि कहीं मेरी ज़हनी सेहत ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रही? कोई बंदा नहीं बोलेगा कि आप कोई अच्छा सा डॉक्टर बताएं। लोग कहेंगे कि मैं दिल का मुआयना कराना चाहता हूँ, अब मुझे 50 साल उम्र हो गई है, तो मुझे कोई डॉक्टर बताइए। तो मेंटल हेल्थ के इशू का प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे घुटने में दर्द होती है तो हमारा दिमाग बताता है, पर जब हमारे दिमाग में ख़राबी होती है तो हमें कौन बताएगा? हमें इर्द गिर्द के लोगों में से कोई हमदर्द या कोई प्यार करने वाला या कोई माहिर बताएगा। लिहाजा हमें ये जो चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बात करेंगे तो आप कह देंगे ऐसा तो कुरान पाक में लिखा है, तो हमारी ज़ुबान बंद हो जाएगी, तो हम बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि बात करो, लगी लिपटी मत लगाओ, सच्ची बात बोल दो, और जरूर कंसल्ट आप बात कर सकते। अल्लाह ने आपको फिक्र व तरद्दुद से मना नहीं किया, छानबीन से मना नहीं किया, तफ्तीश से मना नहीं किया। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो अगर कोई मुल्ज़म कह दे कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पे भरोसा करें, तो आप नहीं करेंगे, आप उसकी तफ्तीश देखेंगे, आप उसके सबूत देखेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो आपसे बोलेंगे कि अपनी बेगुनाही के सबूत लाओ। तो हमारी जिंदगी सबूतों पे चलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक। जब मैं बात करती हूँ आपसे सादिया आपा, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं जिन भूतों प्रेतों की, तो ये बताइए कि क्या इनके पास और कोई काम नहीं है कि ये औरतों में बस आशिक हो जाते हैं? अच्छा, ये जो औरतों पे आशिक होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही अजीब-ओ-गरीब है और इसमें बहुत ज़्यादा हद तक ख़वातीन जो दबी हुई होती हैं। लेकिन हर औरत को चाहे जाने का और एडमिरेशन का एक ख्वाहिश होती है। सम टाइम जब वो इंसानों से नहीं मिलती तो इंसान तस्वराती तौर पे भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई है जो मुझे मोहब्बत करता है ये। लेकिन ये जहाँ तक ये बातें भी सच है, लेकिन जिन भूत का जो एक उनकी अपना वजूद होना वो भी हकीकत है। इसमें डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, बड़ा इल्म है इनका, साइंसी इल्म है, मैं उससे तो बिल्कुल मुकाबला ये वो कोई बात नहीं, हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे जादू की बात है, मैं इस पर आपको बताती हूँ। अब मैंने ये पर्सनली जो चीज़ें देखी हैं मैं वही बात करूँगी, क्योंकि जो अपने खुद एक्सपीरियंस इर्द गिर्द की हों, वो केसेस हैंडल किए हों, वो बात सही है कि कई बीमारियाँ बाज़ लोगों को होता है, हर मसले का हल वो कहते हैं हम पे जादू हो गया, हम पे ये हो गया, ये हो गया, ये भी गलत है। मैं हमेशा, मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे पहले आपका हेल्थ इशू आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, और वो तमाम चीज़ें अगर नहीं हैं और उसके बाद की चीज़ें हैं तो फिर हम स्पिरिचुअली भी इस पे काम कर सकते हैं। जैसे बताया मेरे भाई ने कि हमारे पास कुरान ने वो इलाज दिए हैं, वो ट्रीटमेंट दिए हैं जिससे बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैंने जादू में पूरे घरों को तबाह होते देखा है बगैर रीजनिंग,
کیونکہ جادو برحق ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو آپ اور میں تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے جادو کرنے والوں کو بھی دیکھا. اصل میں زیادہ تر جو یہ عامل دکانیں لگائے بیٹھے ہیں نا, یہ کچھ بھی نہیں جانتے, نہ یہ جادو جانتے ہیں نہ یہ اتارنا جانتے ہیں. یہ انہوں نے دکان ہے, ایک بزنس ہے, اور سادہ لوگ, دیہاتی لوگ, کم تعلیم یافتہ, وہ ان کے شکنجے میں آ کے استعمال ہوتے ہیں. اور لیکن جو اصل میں صاحب علم ہے, جو اس نالج کو جانتے ہیں, وہ ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا کوئی اور عوامل ہے, اور پھر اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں. حل بھی ہے ہر چیز کا. کئی ایسے ایس او پیز ہیں جو ہم اگر اپنائیں تو ہم بہت حد تک ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دونوں کل ناس اور فلک ان کو پڑھا کرتے تھے ریگولر. آیت الکرسی کے حوالے سے ہے, اور اپنا حصار اور باوضو رہنے سے آپ ان نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جادو, جو آپ کی باڈی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ کے انوائرمنٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ کو مینٹلی بھی ویک کرتی ہے, فزیکلی بھی ویک کرتی ہے, اور پھر آپ کے سوچنے سمجھنے کی آپ میں مایوسی لے آتی ہے. سب سے پہلے شیطانی عمل جو ہے وہ آپ کو مایوس کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اللہ سے نا امیدی اور اللہ کے رحم اور کرم سے نا امیدی یہ کفر کے زمرے میں آتی ہے. اور ہم جب اپنے اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں, اپنے کاروبار سے, اپنے حالات اور معمولات سے, تو ہم مایوس ہو کے ہم ڈپریشن, پھر تمام چیزیں خود بخود شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں کسی کے خلاف اگر ایکشن لینا, لوگ جادو تو نہ کرتے, میتوں کے منہ میں لوگ تعویذ رکھواتے ہیں, قبروں کے اندر چیزیں دفنائی جاتی ہیں. یہ ایسے مطلب مکروہ عمل ہے, اور اس کو کرنے کی ٹریننگ, اس میں شیطان کی پوجا باقاعدہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. جو لوگ ان شیطانی عمل کو کرتے ہیں, اور ان کو بے شک اللہ نے ان کو اسلام سے خارج فرمایا ہے کہ جو اس طرح کی, جب آپ شیطان کو مان رہے ہیں تو پھر اب اللہ کے ماننے والے تو نہیں رہے. لیکن ان کا میں نے پریکٹیکلی میں نے اپنی دوست کو 8 مہینے میں جاتے دیکھا. تمام میڈیکل فیسلٹیز, تمام میڈیکل جو تھے ٹریٹمنٹ وہ کروائے گئے, فزیکل, مینٹل, ہر لحاظ سے ہر رپورٹ اوکے تھی, پر ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی. وہ اصل میں ان کے گھر کے, اگر ٹائم ہے تو میں 2 منٹ واقعہ پلیز سنا دوں. اب اس کی میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی, اور اللہ کی دی ہوئی کوئی نظر ہو سکتی ہے. میں ان کے گھر گئی, کوئی سامان ڈیلیور کرنا تھا, اور میں بہت بار ان کے گھر اس سے پہلے بھی گئی. لیکن میں اس دن جب سامان ڈیلیور کر کے آئی تو میں نے نکلتے وقت اپنی فرینڈ سے پوچھا کہ سب گھر میں ٹھیک ہے, سب نارملائز چیزیں ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اچھا, میں واپس گھر آ گئی. اب شام میں مجھے میری اس دوست کا فون آتا ہے کہ تم نے یہ کیوں پوچھا تھا. میں جب اس گھر میں انٹر ہوئی تو مجھے کوئی بہت زیادہ کسی چیز کی پریزنس اور نیگیٹیوٹی, اور وہ جو چیز مجھے محسوس ہوئی, مجھے لگا کہ اس گھر میں کوئی زبردست گڑبڑ ہے. اچھا, میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, بس ایسے ہی پوچھا تھا. کہتی نہیں بتاؤ. میں نے کہا نہیں تم بتاؤ, سب ٹھیک ہے نا, تو بس پھر کیا پریشانی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک نہیں ہے, بہت مسائل ہیں, تم میرے پاس کھا رہا ہو. اب میں رات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہوں. ان کے ماشاءاللہ 6 فٹ کے 2 بچے بیٹے تھے, ہسبینڈ سب بیٹھے ہوئے, اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک مخلوق نظر آتی ہے. جو ایک مخلوق انہوں نے مجھے بتایا, اس نے حلیہ شلیہ کچھ نہیں بتایا, کہ ان کی بیٹے کی شادی ہوئی تھی نہیں, تو ہماری بہو پہ اس نے اٹیک کیا, اور اس کے ہمارے مطلب بہت سے لوگوں کو نظر بھی آئی ہے. اور ایک جیسے کچن کے باہر بلیاں 2 تھیں کالی, وہ روتی تھیں. کہتے ہم تنگ آ گئے, ان کو بھگا کے ہم نے ان کو پیالی میں نا زہر ڈال کے دے دیا, اور وہ مر گئی. تو ہم نے ان کو اسی درخت کے نیچے دفنا دیا. تو صبح پھر وہی وہیں بیٹھی ہوئی اور رو رہی. اچھا, اب اس کی لاجک. اچھا, اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ اوپر والے پورشن میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہ مخلوق حملہ کرتی ہے. میں نے کہا جی میرے ساتھ چلیں, دکھا دیں مجھے اوپر والا پورشن. 6 فٹ کے نوجوان میرے ساتھ جانے سے گھبرا گئے, پر ان کی بہو نے مجھے صرف لائٹ آن کر دی, اور میں جب دیکھ رہی تھی تو مجھے جو اللہ نے بچپن سے ایک چیز ہے کہ انٹرنل ویژن شاید, کہ مجھے وہ مخلوق کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے. میں نے کبھی کوئی عملیات نہیں کیے, کبھی کوئی وظائف نہیں کیے, کچھ ایسا زندگی میں نہیں کیا کہ جو میں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے سے کہتے ہیں نا, حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں ایک مخلوق دیکھی, ریچھ کی طرح کی لمبی, اور ایک ہی یلو آنکھ بیچ میں, جو اس کو میں نے ریچھ سے ملتی جلتی مخلوق, اور وہ مجھے بڑا واچ کر رہی تھی. بہرحال میں نے آیت الکرسی, اللہ پاک کی کلام پڑھتے پڑھتے دیکھا, مجھے سمجھ آ گئی وہ مخلوق موجود ہے. اور جب میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس کھڑکی کے باہر بھی میں نے, آپ کو ڈرنے لگا؟
نہیں وہ اللہ نے مجھے یہ ایکسپیرینسز اتنے کروائے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ چیز شاید اس لیے دی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کر سکیں یا وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ایشو پہ اس پہ علاج ہو سکتا ہے. پتہ نہیں اللہ نے کسی سے کیا کام لینا ہوتا ہے. میں نیچے آئی, میں نے ان کو بتایا کہ وہ میں نے زندگی میں پہلی بار پوچھا کہ آپ کا کرائے کا گھر ہے کہ اپنا گھر ہے؟ میں نے کہا جی کرائے کا. بہت پرانا رہتے تھے. بہرحال انہوں نے ان شارٹ یہ کہ ٹریٹمنٹ کا میں نے کہا کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, یہ چیز بہت پاورفل ہے, اگر آپ کرائے کا ہے تو آپ گھر چینج کر لیں. بہرحال انہوں نے کافی ٹائم لوگوں کا سیٹ اپ چینج کرنا یہ سب ایک بڑی, اور کسی کے کہنے پہ ایسے ہی نہیں کرتے تھے. 8 مہینے اس میری دوست کو ایک عجیب پیٹ میں, پہلے پینکریاز کا ایشو سمجھے, ان کو ایڈمٹ رہی, وہ اتنی تکلیف اور پین میں تھیں, اور گھر والے جیسے نہیں مانتے کہ روحانی علاج ویسے ایسا نہیں ہو سکا. میڈیکل اور ہیلتھ میں جو بہترین سے فیسلٹی تھی, ڈاکٹر حیران تھے کہ رپورٹ ساری صحیح ہیں, ان کو ہے کیا. 8 مہینے بعد وہ اس نے مجھے ہاسپٹل میں ہی بلایا, شی واز, اور اس نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا, اور شی ہولڈ مائی ہینڈ, اور اس نے کہا یو ور رائٹ, پر کسی نے میرا سنا نہیں, میری ویسی مدد نہیں کی, تو ناؤ آئی ایم گوئنگ, آئی نو, اور بس لیکن ہے کہ میں تم سے ہی ملنا, جو بھی باتیں اس نے مجھ سے دل کی کرنی تھی کی, اور شی کرائیڈ, اور اس کے 1 گھنٹے بعد شی ڈائیڈ. اور جیسے ہی اس کو غسل دیا, وہ اتنی سی رہ گئی تھی ماشاءاللہ, میرے جیسے ڈیل ڈال کی تھی, لیکن جیسے ہی غسل دے کے ہم نے تیار کیا تو وہ واپس اپنے اسی ڈیل ڈال پہ آ چکی تھی. اب یہ اس کو میں کیا کہہ سکتی ہوں, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ جادو تھا, یہ کیا تھا, یہ مخلوقات کا عمل دخل تھا, یہ تو میری آنکھوں کے سامنے کا, ایسے کئی واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتی ہوں. اچھا, ایک میرا بھی دلچسپ واقعہ ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. میں ایک دفعہ ریگل چوک میں گیا تو وہاں ریڈ لائٹ تھی, تو گاڑی رک گئی, تو میں نے سامنے دیکھا چاروں طرف ٹریفک تھی, اور ایک ٹریفک کانسٹیبل جو ہے ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا, اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹریفک کے جو وارڈن ہے اس کی دم نکل آئی, اور وہ دم بڑھنی شروع ہو گئی, اور اوپر کی طرف گول گول دائروں میں جا کے تو پھر سیدھی اوپر چل گئی, اور اوپر ایک سکرین بن گئی, اور اس پہ کچھ ٹیلی ویژن چینل خبروں کے ساتھ نمودار ہو گئے. تو would you believe that میرے اس تجربے پہ I saw it. ہو سکتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو you never know کہ جو دوسری مخلوق ہے وہ کس طرح سے مان لیں گے سب, آپ مان لیں گے, آپ نہیں مانیں گی, میں نے جو بات کہی ہے آپ نہیں مانیں گی نا؟ کیوں نہیں مانیں گی؟ Because I have seen many patients who say these things, اور ان کو ڈفرینٹ سائکائٹرک ایشوز ہوتے ہیں, دے کلیم ڈیلوژنس ہوتے ہیں, ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی باتیں کرے گا تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ ہم سائکائٹرک ایشوز کی لائن پہ ہی ٹریٹ کریں گے. اور بیسکلی کیونکہ میں یہاں پہ انہی کی بات کو تھوڑا سا لے کے چلنا چاہوں گی. پہلے مرغی کو سمجھا جاتا تھا کہ اس پہ جن آ جاتے ہیں, کیونکہ سائنس پیچھے تھی نا. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے, بیماریوں کی کازز پتہ چلتی جاتی ہے, کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو پٹ بلیم آن سم ان سین مخلوق, جس کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں, اور اس چیز کی وجہ سے نا اصل میں بہت سارے پیشنٹس جن کو ارلی ٹریٹمنٹ, ارلی انٹرونشن مل جانی چاہیے اور وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ بہت خراب ہوتے رہتے ہیں. آئی ہیو سین پیشنٹ جن کو بروٹلی مارا جاتا ہے کہ ہم جن نکال رہے ہیں, زخم ہوتے ہیں, جلے کے نشان ہوتے ہیں, گرم سلاخوں سے مارا جاتا ہے, ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے. وہ بائیپولر مینک پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ اسکیزوفرینک پیشنٹس ہوتے ہیں. ان چیزوں کے پیچھے نا بہت سارے ایسے پیشنٹس بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ مل کے وہ معاشرے کا اتنا ہی امپورٹنٹ فرد بن سکتے ہیں جس طرح ہم سب ہیں. سو بیکاز آور بلیف سسٹم, یہ بلیف سسٹم پہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم ایک جگہ ایک ڈائریکشن میں جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس ڈائریکشن میں شاید ہمیں وہی بات, جیسے کچھ خواتین جیسے انہوں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ وہ بہت ایڈمائریشن چاہ رہی ہوتی ہیں, تو وہ تصور میں ان کو کوئی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو ان کو تعریف کر رہی ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ آور بلیف سسٹم. اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اٹ کین کنورٹ ٹو سائکائٹرک ڈس آرڈرز جن کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. بیکاز ہمارے جو پہلے دیکھو جب نالج نہیں تھا, سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہیں تھی, تب تک ہم مان لیتے تھے, لیکن اب دیر از پراپر ریسرچ بیہائنڈ دیز تھنگس. اب جتنا سائکائٹرک ایشوز پہ ریسرچ ہو رہی ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی.
हम इन पेशेंट्स को देखा जाता है, इनके दिमागों में केमिकल्स मैयर किए जाते हैं, देयर आर सर्टन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आगे पीछे हुए होते हैं, जिनकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आंखों से देख रही हूँ, लेकिन मेरा माइंड आपको परसीव कर रहा है। आई हैव सीन पेशेंट जिनको आप नज़र नहीं आएंगी, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं, नेगेटिव हेलुसिनेशन, जो आप बैठी हुई हैं, स्टिमुलस मौजूद है, उसको परसीव नहीं कर पा रहे, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव हेलुसिनेशन। एक है कि आपको गलत परसीव कर रहे हैं, आप जिन समझ आ रही है, जैसे लोगों को मोहम्मद लिखा नज़र आ जाता है आसमान पे, मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट देयर बिलीफ सिस्टम। लेकिन ये सारी हेलुसिनेशंस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन करती है एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि हमारे जो केमिकल हैं ना सारे, वो हमारे सारी परसेप्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे सारी थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जब केमिकल्स आगे पीछे होते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, आप खुद तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपके जिस्म में इंसुलिन बन रही है जो आपके शुगर को एक बैलेंस में रखे हुए है। अब जब वो इंसुलिन नहीं निकलती तो आपकी शुगर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके लिए आप बाहर से दवाई लेना शुरू कर देते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं। जब ये डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग यही समझते थे कि शायद इस पे जादू हो गया है, इसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जाती है, चीज़ों की लॉजिक पता चलती है। मैंने अभी कहानी सुनाई है थोड़ी देर पहले, जिसे आपने मान लिया और डॉक्टर साहब ने नहीं माना। वैसे मेरी इस एक कहानी की अहमियत कितनी है बनिस्बत साइंसदानों की एक रिसर्च जो कई दहाइयों से चल रही है, कॉन्स्टेंटली दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे एक ही चीज़ को तजर्बे का निशाना बनाया जाता है और उसके नताइज जो है तफसील से बताए जाते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ बंदे ने ये किया, उसका ये नतीजा निकला। वही चीज़ जो है 10,000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे ने की, वो एक अदारा था, वहाँ क्वालिफाइड लोग थे, वहाँ साइकियाट्रिस्ट थे, साइंसदान थे, और एक डॉक्टर सदाकत यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि रीगल चौक में ऐसा वाक़या हुआ था जिसे आपने फ़ौरन मान लिया। मैंने माना नहीं है, मैंने कहा है कि मतलब हो सकता है वो आपने हो कुछ सकता कहा है तो ना, आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया, आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया और आप पढ़ी लिखी खातून है, आपने ये प्रोग्राम किया है। एक मिनट प्रोग्राम आप कर रही हैं, आपने रिसर्च भी की, तो आपको कहना चाहिए था डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर ये इसका चौंक जाना चाहिए हो था। ना, तो मेंटल हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, वहाँ पे लोग क्या क्या बातें करते हैं, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई हैव वर्कड देयर फॉर 1 ईयर। हर पेशेंट एक डिफरेंट कहानी सुनाता है, एक डिफरेंट बात करता है। तो मैं ये कहती हूँ उसके घर वाले भी शामिल होते हैं, पूरे गांव वाले शामिल हो जाते हैं। दे स्टार्ट बिलीविंग दोस आपने जो बात की है डॉक्टर हुमा उससे एग्री नहीं कर रही हैं। नहीं देखिए, अब इसमें चले, मुझे तो कोई चीज नजर आ गई, पूरे घर को एक ही चीज ऐसी कोई मेंटल पूरे गांव को नजर आती है। लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। साइंटिफिक होना और तमाम साइकोलॉजिकल रीजन होना इज समथिंग एल्स, मैं मानती हूँ, मैंने पढ़ा है और देखा भी है। लेकिन सिरे से इन चीज़ों से इनकार कर देना कि हर चीज़ के पीछे कोई इसी तरह की लॉजिक है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। नहीं, हम गवाही की बात कर रहे हैं, हम गवाही की बात कर रहे हैं कि एक की गवाही 2 की या 50 की या 100 की या 1000 की, जितनी गवाहियाँ ज़्यादा होती जाएंगी उतनी वो ऑथेंटिक होती जाएंगी। तो एक बंदा जब बात करता है और उसकी फैमिली का बंदा उसे सेकंड करता है और उसके मोहल्लेदार उसे थर्ड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। ये कल्चरल बिलीफ हो जाते हैं, कल्चरल बिलीफ्स होते हैं। ऐसे है कि कोई भी साइंस का इनकार नहीं कर रहा। कुछ तो हमारे यहाँ जो है वो ज़ईफ़ुल इत्क़ादी भी है, लेकिन ये बात भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगी कि हम बिल्कुल ही इस चीज़ का इनकार कर दें। होते हैं मेडिकल इशू भी, लेकिन ये एक मखलूक है हमारे पास, वही से हट के साइंस कुछ भी कह ले, वही से हट के सबसे बड़ा तस्दीक का कोई ज़रिया नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं उनके एम्स, उनकी रिसर्च बदलती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। साइंस का इनकार कोई नहीं कर रहा, साइंस ने भी कुरान से ही इल्म हासिल किया है। ठीक है, हवाओं को मुसख्खर करना कुरान ने बताया हमें, बिजली के फार्मूले जो हमें कुरान ने बताए। एक्सपीरियंस आपका हुआ हो कोई जिन निकालते हुए? मेरे बहुत एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, होते हैं, लोगों की बहादुरी भी होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेंटल इशू भी होते हैं। ज़ईफ़ुल इत्क़ादी क्या है, आपके पास कोई बंदा आता है अपना मसला लेके, उसको कुछ भी है, उसके कान में दर्द भी है, और आपका कहते हैं मेरा हिसाब लो है रूहानी तौर पे, और आप उसे कहते हैं कि आपका रूहानी इशू नहीं है, मेडिकल इशू है। हमारे यहाँ ज़ईफ़ुल इत्क़ादी का हाल ये है, वो कहते हैं ये पीर ही ठीक नहीं है। वो घर से ज़हन बना के आया होता है कि मेरे पे जादू है। आप 50 दफ़ा कहेंगे जादू नहीं है, वो बैठा है और उसके माइंड में मेरे पे जादू है। ये एक ज़ईफ़ुल इत्क़ादी की मिसाल है, लेकिन सम टाइप इशू होता भी है। ठीक है, अब हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कुछ राय जो है वो बहुत ज़्यादा
نیگیٹو میں ہے، کچھ رائے جو بہت زیادہ اس کے مخالف میں ہے. اس میں جو ہے وہ جو متوسط رائے ہے، جو درمیانی رائے ہے، وہ نہیں لوگ جو ہے وہ اپنا رہے. یہ حقیقت ہے، وحی کے ذریعے ہے یہ بات، جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ جب جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ آلسو ٹریٹمنٹ 5000 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے. کپنگ تھراپی جسے کہتے ہیں. اور کپ کہاں لگائے؟ سر میں کپ لگے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس انسان پہ جادو کیا جاتا ہے یا اس پہ یہ ایسا ایشو ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جو ہے پرابلم ہوتی ہے. جب ذہن سے وہ جو خون نکال دیا جاتا ہے حجامے کے ذریعے تو وہ ریلیکسیشن فیل کرتا ہے بندہ. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے، طبی بھی ہے، روحانی بھی ہے. لیکن آپ بالکل ہی انکار کر دیں کہ جن نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے تو قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کریں گے آپ؟ نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے جی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 2 + 2 7 ہوتا ہے. جی. تو مجھے بتائیے بیچ کی راہ کیا ہے؟ آپ چلے اس بات پہ بھی دوبارہ آتے ہیں، لیکن سعدیہ آپا میں آپ سے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیچ کی راہ بتا دیجئے. آپ ہی کہہ رہے ہیں 2 + 2 4 ہے، میں کہہ رہا ہوں 2 + 2 7 ہوتا ہے. تو بیچ کی راہ کیا ہے؟ جو ہے وہ جنات پہ لے جاتے ہیں. نہیں، پر بیچ کی راہ کیا ہے؟ ہر بات کا انکار کرتے ہیں. بیچ کی راہ یہ ہے کہ میڈیکل ایشو بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی. مفتی صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. سعدیہ آپا سے میرا کویسچن ہے، مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں جن، بھوت، پریت، چڑیلوں کی، تو کیا یہ سچ ہے کہ کہتے خوشبو نہ لگائیں کہ زیادہ تیار ہونے سے یا درخت کے نیچے جانے سے یا مغرب کے وقت نہ نکلیں؟ یہ کہا بھی جاتا ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے ایک چیز. ان میں باتیں زیادہ تر کہیں سنی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں. کھلے بال، لیکن شادیوں پر تو اکثر لڑکیاں رات کے ٹائم یہ بال بھی کھلے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، ویسے میں یہ سمجھتی ہوں، ہم کہتے تھے کہ جی مغرب کے وقت جھاڑو نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اب جب یہ جو بڑے یہ جو باتیں کہتے ہیں نا کہ کپڑے جو ہیں وہ واش روم میں نہ ٹانگیں یا جھاڑ کر پہنیں یا پانی دیکھ کر پئیں، ان سب کے پیچھے لاجک ہے. کوئی مطلب آپ کو مسئلے سے بچانے کے لیے آپ کپڑے ٹانگے ہوتے ہیں، جھاڑ کے نہ پہنے، اکثر کیڑا چھپا ہوتا ہے اس میں. اچھا، اب جو انرجیز پہ کام کرتے ہیں یہ بھی سائنٹیفک ہے. وہ بتاتے ہیں کہ باتھ روم میں اتنی کہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ کے کپڑے ٹنگے، جو انرجیز پہ سائنس ہے نا، وہ تو ہم کو بات نہیں کر رہے. میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی لیے جو ہے وہ باتھ روم میں جانے کے لیے یا قضاء حاجت پہ جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں مبارکہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جو ہے وہ چیزوں سے، وہ میل ہیں یا فیمیل. ٹھیک ہے. اسے ترجمہ یوں کر لیں بھوت اور بھوتنیوں سے. مطلب وہ ایسے جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، منفی چیزیں، وہ زیادہ گندی جگہوں پہ پائی جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. آج کل تو واش روم اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا جس کے لیے آپ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے صاف ستھرے ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دو. تو بات یہ ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ پہلے لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، پھر لوگ گھروں میں ایک جگہ مقرر چھت پہ ہوتی تھی، پھر صفائیوں کا زمانہ شروع ہو گیا. اب ایسے طریقے، آپ واش روم بھی لوگ جاتے ہیں تو اس کو ریسٹ روم کہا جاتا ہے. ماڈرن لفظ جو ہیں، آپ کا جو واش روم ہے یہ امریکن واش روم ہے، آپ کا کچن امریکن کچن ہے، آپ کا گھر امریکن گھر ہے، آپ کی موٹر وے امریکن موٹر وے. کتنے لوگوں کا ہے؟ اتنے کا بھی ہو، ایوری بڈی وانٹس دیٹ. لوگ آج بھی کھلے میں جاتے ہیں، کھلے میں مجبوری میں جاتے ہیں، کوئی کھلے میں شوق سے نہیں جاتا. حقیقت ہے کہ ٹرین چلتی ہوئی جا رہی ہے اور کھلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ٹرین والے مزہ اٹھا رہے ہیں تو نہ وہ بیٹھنے والا کھیتوں میں مزہ اٹھا رہا ہے. یہ ہماری جو غربت ہے، یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہم سب اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کئی چیزوں کے درمیانی راہ نہیں ہوتی. آپ درمیانی راہ نکالیں گے تو ایمبیگوٹی رہے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. کی بات کی رائٹ، لیکن ہم پھر بھی واش روم تو واش روم ہے نا، اس میں جا کے آپ کھانا تو گندگی ہے، کھانا تو نہیں کھائیں گے، لیکن لوگ لیپ ٹاپ کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. واش روم میں سونے کے لیے جاتا ہے. آپ نے کبھی صاف سے صاف باتھ روم میں بیٹھ کے کھانا کھایا یا جا کے وہاں نیند پوری کی آپ نے وہاں پہ، یا جا کے سوئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک لاجک ہے. وہاں جا کے تو ڈرنک حالت میں لوگ ٹائم گزار سکتے ہیں، صحیح حالت میں نہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ واش روم اب وہ واش روم نہیں رہے جنہیں گندی جگہ کہا جاتا ہے. انہیں بہت صاف کر دیا گیا ہے، ان کے اندر جراثیم جو ہے ان کو لمٹ کر دیا گیا ہے. آپ کموڈ کو کور کرتے ہیں، آپ پھر فلش کرتے ہیں اس کو، پھر آپ ایگزاسٹ فین چلاتے ہیں، پھر آپ وہاں سپریز آٹومیٹک ہوتے ہیں، آپ بٹن دباتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے کبھی جن نکالے؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کی نظر میں؟ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ایسا کئی واقعہ پیش آئے ہیں. پیشنٹ آتے ہیں بعض کا پیشنٹ آیا کہ مجھے سر درد ہے، مطلب ہم نے اس کو سر درد کے لیے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، اس میں حاضری ہو جاتی ہے. اچھا، ہوتا ہے ایسے.
اچھا، اب حالانکہ میں خود جو ہے اپنی آبزرویشن کی بنا پہ حاضری کے خلاف ہوں. جب کسی پیشنٹ پہ حاضری ہوتی ہے تو اس کو جسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسے اس کی حاضری کے بعد اس کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں, وہ ایسا جسم کا ٹوٹ پھوٹ محسوس کرتا ہے, تو اس کے پورے جسم پہ ظاہر ہے اس کا دوسری چیز کا کنٹرول ہوتا ہے. تو ایسی میں چاہتا ہوں کہ پیشنٹ پہ حاضری نہیں کرنی چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ کریں, آپ علاج کریں, لیکن ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ پیشنٹ ایسا پیشنٹ نہیں بھی ہوتا, اعصابی طور پہ کمزور ہوتا ہے, ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایسی اپنے پہ یہ چیز نہیں ہوتی, اس ماحول میں وہ چیز موجود ہوتی ہے, آپ اس پہ ایسی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ اس پہ موجود ہو جاتی ہے, اور ایسی ان سے گفتگو ہوتی ہے باقاعدہ. بعض اوقات وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ان سے کہیں یہ کام نہ کریں, ہم ٹھیک ہے تنگ نہیں کریں گے. ایسا تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آتے ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر دو جو ہے وہ سائنسدانوں کی بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 4 لوگ 6 لوگ 8 لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تو جو یہ ایسی سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مثالیں ہیں انہیں ہوا میں پھینک دیں, نہیں, وہ انہیں کہاں لے نہیں ہے. جو سٹرکچرڈ کام ہوتا ہے, جیسے کسی مدرسے میں ہوتا ہے, فتویٰ وہاں سے جاری ہوتا ہے, وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. جامعہ نعیمیہ سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں. جی, اسی طرح سائیکیٹری یا سائنس کا جو فتویٰ آتا ہے وہ اوتھینٹک پلیسز سے آتا ہے. تو یہ کوئی 2 4 آدمیوں کی بات نہیں ہوتی, اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے اوور ٹائم, اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ملی بھگت کر لیں, کوئی بیچ کی راہ نکال لیں, آپ میری بات کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ملی بھگت کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کچھ لوگ بالکل انکار کر رہے ہیں, جو ہوتا بھی ہے اسے نہیں مان رہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی ہوتا اس کو کہتے ہیں یہ ہے. تو اس کو یہ مانیے کہ جس کو ہوتا ہے یہ میڈیکل کا ایشو, اس کا میڈیکل کا ایشو ہے, جس کو یہ روحانی ایشو یا جس کو فرق کیسے کریں گے, فگر آؤٹ آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ سمٹمز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ سمٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں. پر وہی والے میں نے جو آپ کو مثال بتائی ہے اپنی فرینڈ کی کہ جس کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا, میڈیکل, مینٹل ٹریٹمنٹ, فزیکل ٹریٹمنٹ, سارے ٹیسٹ ہوئے, وہ ہاسپٹلائز ہی رہیں تھرو آؤٹ, لیکن ڈاکٹر جس بیماری کو ڈائگنوز نہیں کر سکے. بلکہ ڈاکٹر شاہد وہ جو کرتے ہیں سورہ رحمان سے علاج, طرف آنے لگا تھا, ہاں, وہ انہوں نے بھی ایک کیس بتایا اس طرح کہ ایک لڑکا تھا, اس کے جسم پہ پھوڑے تھے عجیب قسم کے, اور بلڈ اس میں سے ایسے پھوٹ کے نکلتا تھا. سارے ٹیسٹ چیزیں وہ بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, لیکن سورہ رحمان جب کی گئی تو پتا چلا کہ اس پہ عملیات تھی. ایون کینسر پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں سورہ رحمان سنائیں, اس کو سکون ملتا ہے. مجھے کچھ عرض کرنے دیں کہ پہلے بہت ساری بیماریاں ایسی تھی جن کو جن بھوت یا کالا جادو یا اس کے زمرے میں ڈالا جاتا تھا, جیسے جسے ہم آج کینسر کہتے ہیں. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی نے کالا جادو کیا ہے, جو بندہ سوکھ گیا ہے. ڈائبٹیز میں مریض سوکھ جاتے تھے, ان کو کالا جادو کہا جاتا تھا. کسی کو اپینڈکس ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جن اس کے اوپر آ گیا ہے, سول پڑ گیا ہے اس کو, تو اس کو یوں کریں. اب چونکہ اس کی ایویڈنس آ گئی, علاج آ گئے, تو ان کو چھوڑ کے, چونکہ ابھی تک شکیزوفرینیا کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آیا, بائیپولر ڈس آرڈر کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آیا, جس دن لیبارٹری ٹیسٹ آ گیا لوگ اس کو بھی چھوڑ دیں گے کہ یہ کوئی جادو کی بات ہے. ایک سیکنڈ میں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں سینکڑوں چیزوں کو کالا جادو کہا جاتا تھا. پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو کہتے تھے کسی نے ووڈو کر دیا, کالا جادو کر دیا. لیکن آج لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. اب تو ہارٹ اٹیک کا 15 سال پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ 15 سال بعد ہونے والا ہے. تو اگر ان چیزوں میں سائنس میں آگے ترقی ہو رہی ہے, ابھی پتہ چل گیا کہ ڈوپامین بڑھ جاتی ہے دماغ میں, تو شکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر جیسے امراض ہوتے ہیں. ان کو جب ہم میئر کرنا شروع کر دیں گے, لیبارٹری میں آپ جائیں گے, کسی میں اپنا بلڈ دیں گے, آپ کو وہ رزلٹ دے دیں گے, تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی. وہ جو میں ملی بھگت کی بات کر رہا تھا وہ تو چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کالا جادو ہے, جنات ہیں, عورتوں پہ عاشق ہے, مردوں پہ نہیں, میرے پہ نہیں کوئی چڑیل آج تک عاشق ہوئی. تو مجھے بتا دیجئے, مجھے تو نہیں آج تک نظر لگی, مجھے بتا دیجئے کہ کیسے آپ مجھے نظر لگا سکتے ہیں. مجھے تو بچپن سے یہ احساس ہے کہ خدا میری شارک کے قریب ہے اور میری ہر تمنا زندگی میں پوری ہوئی. میرے مالک نے میری بات فوراً سنی, میری دعا, ہر دعا قبول ہوئی میری زندگی میں, اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے اور مجھے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب جسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے حوالے سے ان کی حدیث ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتی ہے,
اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ نظر بد سے کتنے لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں اور نظر اور حسد کس طرح کا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے. اور اب ہم باتھ روم امریکن بنائیں یا جو مرضی کریں، جتنا مرضی صاف کر لیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی دعا اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو ہم کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے اس سسٹم میں سے. میں ڈاکٹر صاحب بڑے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت عطا کی ہے اور یہ بڑی خوش قسمت اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو نہ صرف ذہنی جسمانی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یا اللہ نے اپنے بہت سے ایسے بندوں کو، ہر انسان کو دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے نا، ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو مختلف صلاحیتوں اور کوالٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجا. ڈاکٹر صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آ رہا ہے جی سر درد ہو رہی ہے، اس نے پیراڈول نہیں کھائی، ہمارے پاس آیا، ہم نے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ کون سی گولی ہوتی ہے؟ اٹس اباؤٹ بلیف پلیسیبو سسٹم ایفیکٹ ہے، اٹس ا پلیسیبو ایفیکٹ، اٹس ا بلیف سسٹم نا. آپ اگر یہ یقین رکھتے ہیں نا کسی چیز پہ بھی، ہندوؤں کو بھی، اب میں یہی آپ کی بات مطلب گولی میں بھی اثر نہیں ہے، آپ کی بات کو بلیو کرتے ہیں. آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کرنا چاہوں گی. عیسائی جو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہندوؤں کے، جو میں نے ضعیف القلبی کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہزاروں سال سینکڑوں سال ہندوؤں کے ساتھ رہ گئے، ہم ہر بات کو اسی دیکھیں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو سر درد ہوئی، انہوں نے 2 گولیاں کھائیں، سر درد ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 2 گولیاں تو وہی پڑی تھی، انہوں نے کھائی ہی نہیں، بھول گئے، ایون ڈفرینٹ انہیں لگا کہ کھا لی ہے تو ان کو ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ گولیاں، یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے. دوسرا وہ جو ہے دیکھیے نا، وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا. اگر ہم کہیں کہ انہی کی سنت کو عمل کرنا تو آج بھی ہمیں اونٹوں میں سفر کرنا چاہیے، بیکاز ان کی سنت ہے نا، وہ سفر کرتے تھے. ایڈوانسمنٹ اور سائنٹیفک ایویڈنس کو بھی ماننا چاہیے. اب ترقی ہو گئی ہے، اب ہم ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو، تو وہ چیزیں بھی ہمیں اپنی، ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ 2 چیزوں کا جو قرآن میں موجود ہیں وہی کے ذریعے آئی ہوئی ہیں کہ جن بھی مخلوق ہے پیدا کی گئی ہے آگ سے، ٹھیک ہے. حدیث میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی غذا کیا ہے، وہ کہاں کہاں ان کی جو ہے وہ رہائش ہوتی ہے، کیسے کیسے ان کے افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے جادو کے بارے میں ہے کہ جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے دربار میں کیا تھا کہ جادوگروں کو کہا گیا کہ اپنا جادو دکھاؤ، انہوں نے جادو دکھایا، رسیاں پھینکی، صاحب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا توڑ کیا، اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا، وہ دھا بنا، اس نے وہ رسیاں جو ہے وہ کھا لیں. قرآن میں واقعہ یہ بھی، اس کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ وہ بھی جو ہے وہ زیفلت کا دی تھی. ہر بات کو آپ اس بات پہ نہیں لے جائیں. یہ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ جہاں جنات کی بات ہے، جن مخلوق ہے، لیکن ہر بات کو ہم جن پہ لے جائیں، پیٹ درد جن پہ لے جائیں، سر درد جن پہ لے جائیں، کان درد جن میں لے جائیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے ڈاکٹری کے طور پہ دیکھیں، جس وہ آپ کے ڈاکٹری کا پیشنٹ ہے اس کا ڈاکٹری علاج کریں. لیکن سائیکائٹری میں ڈفرینس نہیں ہے نا. اب دیکھیں میرے پاس پیشنٹ آتا ہے، کیونکہ میرا لائک اٹس بن 10 ایئرز آئی ایم پریکٹسنگ سائیکائٹری. میں نے جنوں والا نہیں دیکھا، اور وہ سارے میرے پاس موسٹ آف دا ٹائم مریض آتے ہیں عاملوں سے، بابوں سے، دم درود کرا کے بروٹلی ٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، زنجیروں سے باندھے ہوتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کس مریض کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن آئے ہوں، کیونکہ وہی تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کو لوگ باتیں کریں، ان کو باقاعدہ یہ کمانڈنگ ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ اس کو جا کے مار دو. 100% پیئر جو پیشنٹ ہیں وہ آپ کے ٹریٹمنٹ سے کیور ہو جاتے ہیں، 100% جو نہیں ہوتے وہ جن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. چلیں یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. مجھے 50 ایئرز آپ کے جو پیشنٹ اس سے نہیں مجھے ہوتے ہیں 50 ایئرز ہو گئے ہیں پریکٹس میں، میڈیکل پریکٹس میں. 50 سال میں میں نے ہزاروں مریض دیکھے ہوں گے، اور ضروری نہیں کہ سب شفا یاب ہو جائیں، کیونکہ میری اہلیت محدود ہے. میری اہلیت کے اندر جو آتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، پر جن کو فائدہ نہیں ہوتا ان کے اوپر جن بوت نہیں ہوتا، ان کے اوپر کالا جادو نہیں ہوتا، بغیر میڈیسن کے جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے. چاہے ہم نے ان کا ذہن سٹرونگ کر دیا، آپ کے پاس اس کی سند نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو ایک لائسنس چاہیے. دنیا بھر کے ممالک میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر کوئی کسی کے جسم پہ آج کٹ لگاتا ہے اور وہ لائسنس یافتہ نہیں ہے تو وہ جرم کرتا ہے. سرجری کی پریکٹس وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سرجری کا لائسنس ہو. تو جب دنیا بھر کا ایک دستور ہے، دنیا کے 200 ممالک ہیں، وہاں دستور ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، ابھی یہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے ہوٹل کھولنا ہے، آپ کا لائسنس چاہیے. آپ نے پانی بنا کے بیچنا ہے، پانی بنا کے بیچنا ہے، آپ کو لائسنس چاہیے. تو
آپ نے ہیلتھ کا کوئی کام کرنا ہے، آپ کو لائسنس چاہیے. لائسنس سے ہٹ کے جو بھی بندہ بے قاعدگی سے جو بھی کر رہا ہے تو وہ تجاوز کر رہا ہے اور ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز سے کہ جب اگلا بندہ لاجک سے بات کرتا ہے تو وہ اس کا منہ مذہب سے بند کرتا ہے. مفتی صاحب اب آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں جو آپ کے یہ عامل دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں یا یہ وہ بات ان پہ تو آتی ہے، لیکن جو صاحب قرآن انسان ہے جس کی نالج اور وہ ٹریٹمنٹ صرف قرآن آیات سے کرتا ہے، ڈنڈی چھڑی سے مار کے نہیں کرتا، پیٹ کاٹ کے نہیں کرتا، وہ صرف قرآن میں سے پڑھنے کو بتاتا ہے، اپنی زندگی کو اس روش پہ لانے کو بتاتا ہے کہ جس سے جا کے ہم ان چیزوں سے ایسا سنت رسول ہے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا ایسے بندے کا علاج کیا؟ کیوں نہیں ان کو پڑھنے کو بتایا؟ نہیں کبھی کسی کا بتا دیں، کوئی واقعہ ہے تو بتا دیں کہ کوئی ان کے پاس آیا کہ میرے اوپر جن ہے یا مجھے نظر ہے. جس واقعہ میں ایسا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس پہ جن ہے، آپ نے اس پر آیتیں پڑھ کے یہ والی سورہ فلق اور ناس کی جو ہے وہ دم کیا اور اس کا جو ہے وہ جن کا بھی ہے. دیکھیں جن کا بھی ہے. ہم نے بھی یہ تک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے، 3 دن ان کے پاس رہے، جو ہمارا 3 دن بعد دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے وہاں کے واقعات پیش سنائے کہ ان کے ہاں وہاں پہ کیا کیا انہوں نے دیکھا اور سنا. جو ہے ہمارے کریکولم میں ریلیجس اسٹڈیز بھی شامل ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ایک مائی تھی جو کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کیجئے کہ اگر آپ جو مرضی بات بنا لیں. نہیں بالکل، میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں. میں آپ کو ان دونوں حدیثوں کا ریفرنس دیتا ہوں جو میں نے پیش کی ہیں. حدیثیں 2 طرح کی ہوتی ہیں نا جی، ایک وہ جو اوتھینٹک ہوتی ہیں، ایک وہ جو اوتھینٹک نہیں. وہ پوری قسمیں حدیثوں کے آگے اس میں اچھا تو مجھے یہ بتائیے اوتھینٹک جو حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہوگی، بتائیے. سیاستہ کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ تو قرآن کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جنات کا ایک جو ہے وہ وفد آیا اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. آپ نے قرآن کی میں نے کچھ اور پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ سنت رسول ہے. علماء نے یہ جو وتیرہ بنائے ہوئے ہے کہ وہ طب رسول کی بات کرتے ہیں اور یہ جو علاج کرتے ہیں روحانی، یہ سنت رسول تو نہیں ہے. یہ باقاعدہ ان کا کوئی ایسا شعار نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے. ان کو خود جب تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ہر بات کو میرا مطلب ہے کہ آپ بتائیے نا کہ میرا دل میرا جو دل ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے. میرا دل جو ڈاکٹرز بھی وہی کہتے ہیں، میرا دل جو ہے محبت سے بھرا ہوا ہے، اپنے نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہے. میرے دل میں اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے نبی کو کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی جادو کرنے والا نقصان دے سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ کو میرا نبی کتنا پیارا ہے. میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے ایسا سوچتے ہوئے. میں ایسا نہیں سوچتا. مجھے ایڈ کرنے دے، جو آپ کے نبی اور میرے نبی ہیں جن کو ہم اپنے والدین اور بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ رب کی ذات کے محبوب الہی ہیں. اور ان کا درجہ یہ ہے کیا جتنی تکالیف انہوں نے زندگی میں اٹھائی ان سے زیادہ کسی نے اٹھائی. ان کے پاؤں زخمی نہیں ہوئے، ان کے دانت زخمی نہیں ہوئے، جنگوں میں انتقال ہو گیا. ان کے سب سے خوب پیارے نواسے کیسے ان کو شہید کیا گیا. کون کون سا امتحان جو یتیم پیدا کیا گیا، ماں بھی چلی گئی، اس سے زیادہ ان سے زیادہ امتحان کس نے دیے ہیں، ان سے زیادہ سختیاں کس نے بتائیں. انسانوں نے تکلیفیں نہیں دی کیا؟ جنگ بدر احد میں کیا تکلیفیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انہیں زہر نہیں دیا گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے کہا کہ آپ اس چیز کا خیال، اس چیز کی پریشانی چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کی بات کو کتنا مانتے ہیں، نہیں مانتے، اثر لیتے ہیں. نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، آپ فکر نہ کیا کریں. آپ کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں. ان کی پریشانی قبول نہیں تھی اللہ کو ان پرنسپل. اور میرا دل جو ہے اس چیز سے تکلیف سے بھرا ہوا ہے کہ سب لوگ روزے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جادو ہوا تھا. کچھ عورتیں تھیں جو کچھ پڑھتی جاتی تھیں اور پھونکتی جاتی تھی. یہ واقعات ہوئے، یہ ہوئے، سارا کچھ ہوا. لیکن مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا مطلب سمجھنے کی کوشش کی؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں مؤثر تھیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں جو کچھ پڑھتی جاتی تھی اور پھونکتی جاتی تھی. یہ ایک امر واقعہ ہے
کہ عورتیں ایسا کر رہی تھی. مثال کے طور پر میں ابھی کچھ پڑھ کے آپ پہ پھونکوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے, لیکن یہ دیکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کر رہے تھے, مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے تو کچھ منہ پہ پڑھ کے پھونک رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کیپیبل تھا آپ کو نقصان پہنچانے کا, لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ میں ایسا کر رہا تھا. اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں جو یہ واقعات, کیونکہ ان کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. مطلب ہمارے اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ تو دیکھیں وہ چاہتے تو جو بھی رب ان کی منشا پہ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ جو کہتے اپنے لیے آسانیاں بھی فرما لیتے, اپنے آپ کو ہر دکھوں سے پاک بھی کر سکتے, لیکن وہ پریکٹیکلی ان چیزوں سے کیوں گزرے تاکہ ہمارے لیے ایک زندگی میں مشل راہ ہو جائے کہ ہمارے ان مسائل کو ہم نے ایسے ہینڈل کرنا ہے. یا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی ضرورت نہیں تھی, یا پانی ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا, وہ حکم کرتے تو دریائے نیل چل کے آ جاتا, لیکن وہ مثال بنائی گئی حق کے لیے, سچ کے لیے. آپ اس درجے پہ بھی آپ کو جانا چاہیے. کیا غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زخم پہنچے, انسانوں نے زخم اچھائے, اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جناب ایک کالر جو ہے وہ بہت دیر سے ہولڈ پہ, ان کی بھی آج ہم سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں مانور بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال ہے کہ ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ہو نہیں رہا بہت ٹائم سے, تو ہم نے پتہ کروایا تو اس میں کوئی بندش ہے, اور شاید کچھ فیملیز ہیں جہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے, تو اس کا کوئی حل اور وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سعدیہ آپا. میں ڈاکٹر صاحب زیادہ قاری صاحب بہتر. جی مفتی صاحب بیٹی سے بھی پوچھیے گا, آپ سب سے پوچھتے ہیں ٹرن بائی ٹرن. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نا ہم فیملی میں تفرقے ڈلاتے ہیں. مطلب اگر رشتہ نہیں ہو رہا, رشتے نہ ہونے کی بہت ساری وجہیں ہیں. آج کل بہت ساری لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. ابھی ایک ریسرچ آئی تھی, پتنی 35 لاکھ 30+ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے کا انتظار کر رہی ہیں. رشتہ تو بہت ساری لڑکیوں کا نہیں ہو رہا. اب اس طرح کی بات کہہ کے آپ فیملی میں ہی تفرقے ڈلوا دیتے ہیں, فیملی میں ہی لیٹ می آنسر پلیز, میرے جواب دے لینے دیں پہلے, پھر اپنا سوال لگائیے گا آپ نا. بات یہ ہے کہ بہن نے بات کی, انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھے شک ہے, کوئی ہم نے تو نہیں کہا دیا اس کا آپ کو یہ ہوا ہوا ہے. آپ بات بھی سن لیں پوری نا, آپ بھی تو جھٹ اڑتے ہیں دوسرے بندے پہ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, ہم انہیں وظیفہ دیتے ہیں, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. ٹھیک ہے, جب لڑکی اور لڑکا شادی کی عمر کو پہنچیں, ان کا اچھا رشتہ آ جائے, ان کی شادی میں جلدی کریں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم شادی میں تاخیر کرتے ہیں, ایج فیکٹ آتا ہے, اس کے بعد رشتے میں پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسلام نے تو نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دیر کریں. 40 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں شادیاں دیر ہم کرتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے جلدی کریں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گھر میں والدہ اسپیشلی اور بھابیاں بہنوں کی ڈیمانڈ کی ایک لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل چیز بنا لی ہوتی ہے کہ ہم رشتہ وہاں کرنا ہے جہاں یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. ہاں جی, اپنی لسٹ تھوڑی کم کریں, وہ جو اسپیسیفکیشن ہے اپنی جو اپنے مائنڈ میں اپنا آئیڈیل سوچا ہوا ہے اس کی کوشش شاید تھوڑی کم کر لیں تو رشتہ ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگیں. ٹھیک ہے, اس طرف آتے ہیں, سائنس چاہے اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ کی مدد مانگیں, ہوتا جو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دعا مانگنا ہمیں اسلام نے, دین نے سکھایا ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, معاملات ہو جاتے ہیں. تو بہن سے گزارش یہ ہے کہ بالکل نماز بھی پڑھیں, رب کے حضور دعا بھی کریں. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں, اس سے ان ناموں سے پکارو. تو آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى ہیں, یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا وکیل. یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا وکیل, یہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام عشاء کی نماز کے بعد 303 مرتبہ, یعنی 3 تسبیحات ان کی آپ اللہ خد دروشی کے ساتھ یہ پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, لیکن ساتھ کوشش بھی کریں. کوشش کریں گے. اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہم انہی کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, انہی کو راستہ دکھاتے ہیں. جی پلیز اب کریں جی, جس نے آنسر کرنا اب بتائیے آپ نے. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے زمانہ بدل رہا ہے, اور رشتے ناتوں میں یہ چیز جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بہت کامن ہے کہ پہلے آپ کی چیک لسٹ بہت بڑی ہوتی ہے کہ ایسا رشتہ ملیں گے تو کریں گے, 10 out of 10 چاہیے.
हमारी लड़की 10 आउट ऑफ 10 है तो हमें लड़का भी 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। लड़के वालों की बड़ी डिमांड्स होती अच्छा, है। अब 6 महीने में वो 10 आउट ऑफ 10 जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है और कहते हैं कि हमने नहीं बसना। तो होना ये चाहिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है कि एक की कमियां कमजोरियां दूसरा पूरी करेगा और दूसरे की कमी कमजोरी पहला पूरा करेगा। लिहाजा अगर एक बहुत पढ़ा लिखा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी उतना पढ़ा लिखा। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग से एक खूबी को दूसरी खूबी से बैलेंस किया जाएगा। प्लस मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। कॉलर ऐड करने थे। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप होगी। जी सादिया आपा। मैं तो समझती हूँ, बल्कि सॉरी टू कट यू, मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी वो भी ऐड करें। जब कहते हैं कि रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता बांध दिया गया है या निकाह बांध दिया गया है या जिन या भूत या प्रेत या औलाद परियों की शादी कराई हुई है, तो ये भी सच है? कितनी हकीकत है इसमें, ये भी बताइए। शादी वगैरह का तो मुझे नहीं पता। कहते हैं ना कि जिनने शादी की हुई है किसी औरत से वो नहीं कर सकती, कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशनशिप है। एक ये जिन्नात और तमाम ये मखलूकियात ये आपके, क्योंकि आपके ये अनसीन है और इसका इल्म आपको कुरान के थ्रू जितना मिलता है, अहदीस के थ्रू जितना मिलता है, या जितना आपको पर्सनल कहीं एक्सपीरियंस से आप गेन करते हैं, उतनी बात तो कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे पर्सनल उसमें नहीं है मैं उस पर बात करती, मुफ्ती साहब बात कर सकते हैं क्योंकि वो साहिब इल्म है कुरान पे, तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि इस पे वो बात करें। बाकी जो मेरी नॉलेज है वो मैं आप पे बाद में ऐड करूंगा। कॉलर की बात का जवाब दे लूं कि मैं समझता हूं कि हम किसी पे जब इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलां शख्स जादू करता है तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। बगैर प्रूफ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगाना चाहिए। जी जी, ऐसे ये तोहमत में आता है, लेकिन जो है वो, लेकिन बाहर एस्ट्रोलॉजी और इसके साथ साथ एक क्विक सा क्वेश्चन भी बता दे कि क्या ये पॉसिबल है जब हम सुनते हैं कि जिन ने शादी की हुई है लड़की से, या रिलेशनशिप रखा हुआ है या बांध के रखा हुआ है? शादी का तो खैर जिन की जो है वो जिन से हो सकती है, इंसान से क्या होनी है, लेकिन जो है वो बाज़ हमारे यहाँ जो है बदला लेने का बड़ा कंसेप्ट है। ये बात है कि बाज़ आपने किसी से रिश्ता मांगा उसने नहीं दिया, तो ये जो है वो आमलीन के पास जादू करवा के कोशिश करें कि उनको नुकसान पहुंचाएं और उनको रिश्ता ना कहीं होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। हम जा रहे हैं समर सहेली के जो आज लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसकी एंडिंग सेशन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का स्पेशल टॉपिक जो था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा, आप लोग के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे साइंस और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जो हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स थे उनकी मौजूदगी में हमने आपके साथ शेयर की बातें, और बहुत शुक्रिया कॉल्स के लिए भी, मैसेज के लिए भी। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन तब तक के लिए हम सहेली को दीजिए इजाज़त। कल के लिए स्टे ट्यून्ड।